आदाब नाजरीन, प्रोग्राम बज़्म ख़वातीन का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूँ आपकी मेज़बान मुनज़्ज़ा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश व खुर्रम होंगे और हमें अपनी नेक दुआओं में ज़रूर शामिल करते होंगे। नाजरीन, जिस तरह आपको पता है कि हर हमेशा हम इस प्रोग्राम में कोई ना कोई ऐसा मौजू चुनते हैं जिस पे हम बात करते हैं। इसी तरह जो आज मौजू हमने चुना है वो है बासलाहियत बेटियाँ। मुझे स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट याद आ रहा है। कोट इस तरह है, द बेस्ट थर्मोमीटर टू मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ इट्स वुमेन। जी हाँ, किसी भी सिविलाइजेशन, किसी भी सोसाइटी, किसी भी समाज, किसी भी नेशन को अगर देखा जाता है वो इस तरह देखा जाता है कि उसमें जो औरत है, उसमें जो बेटी है, उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट, कैसा सलूक होता है, उसे कैसे आगे बढ़ने दिया जाता है। तारीख के पन्नों को भी अगर हम मुड़ के देखें तो हम देखते हैं बासलाहियत बेटियाँ हमें हर किसी पन्ने में मिलती है। उन्होंने अपना लोहा मनवाया होता है, उनमें वैसी सलाहियतें होती हैं जिनका नाम मैं इस प्रोग्राम में ज़रूर बाद में लूँगी। हम इस प्रोग्राम में अपने मेहमानों को दावत देते हैं, उनसे बात करते हैं, उस टॉपिक पे उनकी राय जानते हैं। इसी तरह हमारे आज इस प्रोग्राम में कुछ मेहमान आए हैं तो मैं उनसे आपको मिला दूं। पहली मेहमान जो है मेरे साथ जो बैठी हैं वो है डॉक्टर संदीप कौर बाली साहिबा, प्रोफेसर एंड HOD प्रोस्थोडोंटिक्स, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर से। उनके साथ बैठी है डॉक्टर नसरीन जहां, एसोसिएट प्रोफेसर कम साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट, KVK श्रीनगर, स्कॉस्ट शालीमार श्रीनगर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आए। मैम, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आप बेटी की एग्जिस्टेंस, बेटी के वजूद या बेटी के नाम को ही कैसे देखती हैं? मैं ये कहती हूँ मुनज़्ज़ा कि बेटी तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी है। राइट। अगर आपके घर में बेटी नहीं है तो आपका घर अधूरा है। बिल्कुल। और बेटियों का घर ही भरा पूरा रहता है। अगर घर में बेटियां नहीं होंगी तो उस घर का कोई फायदा नहीं है, सब एक एक कमरे में घुसे होंगे। एक बेटी है जो घर को जोड़ती है। क्योंकि मैं खुद, मेरा मतलब हम खुद 4 बहनें हैं, तो मैं देखती हूँ कि हम लोग कैसे, हमें हमारे रिश्तेदार हमें कहते हैं टीम, दिस इज अ टीम, बहनों की टीम है ये। तो मुझे लगता है कि एक बहनें ही हैं और बेटियां ही हैं जो घर को जोड़ के जोड़ती हैं, संभाल के रखती हैं, और पेरेंट्स का भी उतना ही ख्याल रखती हैं। ये पुराने ज़माने की बात ख़त्म है कि सिर्फ बेटे ही माँ बाप का ख्याल रखते हैं। जी नहीं, हम घर में बेटा नहीं है लेकिन हम अपने माँ बाप का पूरा ख्याल रखते हैं। जी, तो आप इस राय रखती है बिल्कुल ये कि बेटियां जो है बहुत ज़रूरी है, बेटियां ही सबसे ज़रूरी हैं। जी मेरे हिसाब से बेटी रहमत का दरवाज़ा है। बिल्कुल। बेटी बख्शिश का ज़रिया है और बेटी जहन्नम की डाल का डाल है। बेटी के पास ये सलाहियत है कि वो हालात के तकाजे के मुताबिक अपने वालिदैन का बेटा बनती है और वक्त आने पर अपने बच्चों का बाप। बिल्कुल। तो ये आपके ख्यालात थे कि बेटी की एग्जिस्टेंस है, बेटी को हम किस तरह देखते हैं। अब जो हमने आज मौजू लिया है बासलाहियत बेटियां, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपको क्या लगता है, आप इसको इंटरप्रेट कैसे करती है इस टॉपिक को कि बासलाहियत बेटियां सच में बासलाहियत होती हैं? देखिए मुनज़्ज़ा, क्या हुआ कि जब हम बच्चे थे, बिल्कुल इट्स 40 इयर्स पहले की बात है, तो हमारी माएँ कहती थी कि तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। तब ये बोला जाता था कि तुम्हें दूसरे घर जाना है तो तुम्हें खाना पकाना, तुम्हें कपड़े धोने, तुम्हें सिलाई कढ़ाई बुनाई, हर चीज़ में हमें मास्टर किया जाता था। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम पढ़ते थे फिर भी हम घर का पूरा काम करते थे। लेकिन अब हमारी जनरेशन ने क्या किया, हमें लगा कि घर का काम और कोई स्किल जो है वो बोझ है, जबकि वो बहुत गलत है। मुझे लगता है कि आगे के ज़माने में वही इस वर्ल्ड में सरवाइव करेगा जिसके पास कोई स्किल है, जिसको खाना बनाना भी हो सकता है, कपड़े सिलना भी हो सकता है, घर संभालना भी हो सकता है, पढ़ाना भी हो सकता है। क्योंकि हमने अपनी बेटियों को इतना पढ़ाया लिखाया कि वो कहीं घर के कामों से दूर चली गई। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये हमारी जनरेशन की गलती है कि हमने अपनी बेटियां और बेटों को भी इक्वली, क्योंकि अब तो बेटा बेटी में कोई फर्क है नहीं। वो वक्त गया जब लोगों को लगता था कि बेटे जरूरी हैं तो बेटियां नहीं हैं। नहीं, अब तो एवरी चाइल्ड, it is whether it is a male or a female child, it is as important as the other child. अगर आपके बेटे को खाना बनाना आता है तो आपकी बेटी को भी आना चाहिए। अगर आपकी बेटी को बटन टांकना आता है तो आपके बेटे को भी आना चाहिए। क्योंकि बेटे को तो अब वो ज़माना गया जब आपके घर में आपकी माँ, अब तो बच्चे फॉरेन, अब तो हर बच्चा फॉरेन जा रहा है पढ़ने के लिए। अगर आपको बटन टांकना नहीं सिखाया आपने आपके बेटे को तो यू आर अ फेलियर।
That's true. सो एवरी स्किल इज इम्पोर्टेंट, बटन टांकने का स्किल भी इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल सही. मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह मैम ने कहा अभी कि फैमिली पे ही है, हमने उनको उतना सिखाया नहीं. हमने कहा कि आप ये काम नहीं करो, आप पढ़ाई पे आओ, ये स्किल आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है. आपको क्या लगता है कि फैमिली का कितना बड़ा रोल रहता है इसमें कि बेटियों को या बेटों को भी सलाहियत दे, इसमें आने की दावत उनको दे? ये तो अपने वालिदैन पे ही ये होता है, डिपेंड होता है कि बेटी को कैसी तरबियत दे. पहले भी बेटियां जो थी वो काम करती थी, उनको हुनर दिया जाता था. अगर बाहर का काम, ऑफिस वगैरह नहीं जाती थी, लेकिन घर का. आजकल की बेटियों को दोनों चलाने पड़ते, लेकिन एक माँ बाप का ये है, फर्ज है कि वो बेटी को भी सब कुछ सिखाए. जी, माशाल्लाह उसको अपने लिए या बाहर जाना है कहीं, आजकल वो नहीं है कि घर में ही बैठो या यही कश्मीर में ही कुछ, आज फॉरेन जाने का या आउट ऑफ स्टेट जाते हैं. हाँ, बिल्कुल. जब उसको बाहर जाना है, उसको अपने लिए ही पकाना है, बिल्कुल, सब कुछ सही बात अपने, है. लेकिन उसको ये हुनर किसको देना है? बिल्कुल अपने वालिदैन को देना है. बिल्कुल सही बात. जब पहले वालिदैन पे आती है, उसके बाद हम स्कूल पे आ जाते हैं, जो हमारे पास ये इंस्टीट्यूशंस है. तो मैम, आपको लगता है कि जिस तरह हम देखते हैं, एक गांधी जी ने क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम लाया था, बिल्कुल, कहा बिल्कुल. था कि बच्चों को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, 6th क्लास से हम देखते हैं प्री वोकेशनल एजुकेशन होते थे, उसके बाद बिल्कुल. 9th क्लास से 12th तक वोकेशनल एजुकेशन होते बिल्कुल. थे, जिसमें सिलाई, डांसिंग, सिंगिंग, हाँ, कोई सब भी ऐसा कुछ हुनर होता होता बिल्कुल था. हुनर, या बिल्कुल. मैं सुनती थी अपने घर वालों से, जब मेरे पेरेंट्स स्कूल जाते थे, खासकर खाला जाती थी या उनको होम माँ साइंस जाती, की- होम साइंस होता था या कुछ ऐसा निटिंग खाना होता था, वो पकाना. करते थे. लेकिन मैंने कभी अपनी जिंदगी में विदाउट पेंटिंग कुछ स्कूल में नहीं देखा. आपको क्या लगता है? देखो बेटा, इसमें हमारी जनरेशन की गलती है, हमने उस काम को एक बिलो स्टैंडर्ड दर्जा दे दिया. राइट. जबकि ऐसा नहीं है. मैंने आपको कहा ना, देखिए अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी स्किल इंडिया मूवमेंट Right. शुरू की. वाई? बिकॉज अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. एक दिन मैं आनंद महिंद्रा की टॉक सुन रही थी. उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि हम चाइना का मुकाबला कर सकते हैं? हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपनी 50% पॉपुलेशन जो कि लड़कियां हैं, उनको तो चूड़ियां पहना के घर पे बिठा दिया. ट्रू. तो हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? उनकी लड़कियां तो दीवार पेंट करती हैं, उनकी लड़कियां तो तरखान का काम करती हैं, उनकी लड़कियां तो मेसन का काम करती हैं. हमारी लड़कियों को तो हाथ ही खराब हो जाएंगे. वो तो, हमारी लड़कियों को तो नेल आर्ट से फुर्सत नहीं है. बिल्कुल. लेकिन ये जो मैं उसको अपनी जनरेशन की गलती मानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतनी सलाहियतें दी, पर मैं अपने बच्चों को वो आगे नहीं को दे नहीं ले पाई. नहीं, क्योंकि मुझे अपनी जगह लगा कि ये एक बिलो स्टैंडर्ड काम है, बिल्कुल. जबकि वो है नहीं. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब मुझे बटन टांकना आता है, तो मेरी बेटी को क्यों नहीं आ आना सकता? चाहिए? क्योंकि हम इस काम को बहुत ही लो लो समझते हैं. हमें लगता है कि हमारा ये काम कोई दूसरा करेगा. को हाँ, कोई और कर लेगा. लेकिन कहते हैं अपना काम वही इंसान अच्छा जो अपना काम खुद कर ले. करे. लेकिन हम बात कर रहे थे फैमिली के बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की. जी. आपको क्या लगता है कितना होना चाहिए उनका रोल कि वो इस सिलेबस को, वो इस चीज को, वो इस ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस करे स्कूल्स में? नसरीन साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगी. आजकल आपने देखा कि जो स्कूल का या इनका ये सिलेबस बदल गया. अब स्किल डेवलपमेंट भी इनके लिए इसमें आ गया है, इनके करिकुलम में आ गया है. अब आगे चलकर नौकरियां तो नहीं मिलने वाली. बिल्कुल सही बात है. तो अगर यही स्किल डेवलपमेंट छोटे से ही उनको सिखाया जाए तो बेहतर होगा. बिल्कुल. जिस तरह हम देखते हैं मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनी है अब. लोग जो है पढ़ाई, जिस तरह मैम कह रही थी प्रोग्राम आगाज से पहले कि डिग्री से तो कुछ मिलने वाला नहीं है ज्यादा. अब स्किल बेस्ड इंसान को बनना चाहिए, हुनर आने चाहिए. हो रहा है. एजुकेशन पॉलिसी बदल रही है. लेकिन किस डिग्री तक बदल रही है? अभी मुझे लगता है अगर दूसरे स्टेट्स के साथ कंपेयर किया जाए तो आपको लगता है कि कहीं पे अभी इम्प्रूवमेंट आई है या अभी नहीं आई है? हमें कितनी उसको आगे ले जाने की? जो हमारे बच्चे हैं ना, जो हमारी कश्मीरी सोसाइटी है, मुझे लगता है यहाँ पर कभी लड़का लड़की में डिफरेंस इतना माना नहीं गया है. बिल्कुल. मतलब कश्मीरी सोसाइटी में जितना लड़की पे पेरेंट्स ने फोकस किया, उतना लड़के पे किया. मैंने कभी अपनी कश्मीरी सोसाइटी में बेटे और बेटियों में, क्या कहती हैं आप, बेटे और बेटियों में कभी ज्यादा डिफरेंस पहले तो हुआ करता था, लेकिन उनको पढ़ने नहीं देते थे. लेकिन अब गरीब से गरीब माँ बाप भी अपने बेटियों को पढ़ाता है. आज आप देखिए IAS ऑफिसर्स कौन है? बिल्कुल बिल्कुल बेटियां भी है. सब मतलब सोच बदल गई.
وہ کیا کازز رہے اگر سوچ بدل گئی ہے, ایسا کیا رہا کہ جس سے یہ سوچ بدل گئی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے تھے جب وومنس کالج پہلے آیا یا بہت سارے کالج آئے, لڑکیوں کو نہیں جانے دیا جاتا تھا, کہتے تھے وہاں لڑکے پڑھتے کیونکہ کو ایجوکیشن ہوتا تھا. تو لیکن اب یہ جو ہے سوچ بدل چکی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیسے وجوہات رہے اس میں, کیا کازز رہی جو لوگوں میں یہ سوچ آنے لگی ہے کہ نہیں بیٹی جو ہے صلاحیت مند ہو سکتی ہے اور بیٹے کے شانہ بشانہ چل سکتی ہے؟ دیکھیے میم, میں آپ کو بتاتی ہوں, جیسے میری جنریشن تھی, ہم 4 بہنیں ہیں, ہمیں ایکول ایجوکیشن دی گئی. مجھے لگتا ہے ہم اپنے میل کزن سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ہم اپنے میل کزن سے زیادہ اسکلڈ ہیں. بالکل. یہ ایک فیملی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس کی کیسی سوچ ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی کو اتنے ہی اپرچونٹیز دینی ہے جتنا آپ اپنے بیٹے کو دیں گے. لیکن یہی میں نے آپ کو کہا نا, کشمیر میں وہ سوچ اب بدل چکی ہے. کشمیر میں جتنا بیٹی انٹیلیجنٹ ہے, جتنا بیٹی پڑھی لکھی ہے, بیٹے کو ہی کم مجھے لگتا ہے تھوڑا ملتا ہوگا, بیٹی کو ہی زیادہ ملتا ہے. جس وجہ سے کیا ہوا کہ ہماری یہ جو ہوم سکلز ہیں یہ کم ہو گئی آگے کی جنریشن. اصل میں کیا ہوا, سوچ کیوں بدل گئی؟ آج کل ماں باپ بھی پڑھے لکھے ہیں, بڑی بڑی پوسٹ پہ, اس لیے ان کا سوچ بدل گیا. بالکل صحیح بات ہے, سوچ تو بدل گئی کہ ایجوکیشن میں آپ کو جانا ہے, آگے بڑھنا ہے, کچھ کرنا ہے. لیکن جو ہم باصلاحیت کی بات کر رہے تھے, جو میم کہہ رہی تھی ابھی کہ وہ نہیں آیا ہے, اس چیز کو ہم کیسے بدلیں گے کہ اس میں یہ چیز آنی چاہیے. میری بیٹی ہر کسی چیز میں یا ہر کوئی ہنر اس کے پاس ہونا چاہیے. جس طرح میم کہہ رہی تھی, ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام اس کے لیے نہیں ہے, یہ نہیں کرے گی, یہ اس کے بدلے کوئی میڈ رکھ دیں گے یا کچھ اور کریں گے. تو وہ چیز کیسے کہ میری بیٹی کو یہ کبھی بند نہیں ہونی چاہیے, آگے بڑھنی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے ایسا کہ جو ہم ایسا کریں؟ کہ پہلے تو گھر میں اس کو ملنی چاہیے مورل بھی اور ایجوکیشن بھی, دونوں چیزیں. پھر انسٹیٹیوشن میں جہاں وہ جائے گی وہاں بھی ملنی چاہیے, کیونکہ یہ ایک ماں تک ہے, وہ اپنی بیٹی کو کتنی صلاحیت مند بنا سکتی, بخشتی ہے. بالکل. میں آپ کو بتاتی ہوں, میرے جیسے ڈپارٹمنٹ میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, بوائز بھی ہیں, گرلز بھی ہیں, تو میں ان کو یہ بولتی ہوں, میں نے کہا ٹھیک ہے, اٹس گڈ کہ تم یہ ایک اچھے ڈینٹسٹ بن کے نکلو گے اس ڈینٹل کالج سے, لیکن ایک اچھا انسان بھی تو بننا ہے. اگر آپ ایک ڈینٹسٹ بنے گے, آپ نے پوسٹ گریجویشن کر لی, کل شادی کرنی ہے, کل بچے آپ کے ہوں گے, تو اگر آپ میں وہ بیسک سکل ہی نہیں ہے تو آپ اپنے بچے کو کیا سکھاؤ گے؟ کچھ نہیں کرنا ہے تو بچے کا ڈائپر تو چینج کرنا ہے. بالکل صحیح بات ہے, وہ تو کوئی دوسرا کرے گا نہیں. سو اس لیے دونوں کو مل کر, اب جو بھی ہے, مجھے ابھی ایکسپیرینس میں کہتی ہوں دونوں کو مل کر, بیٹا بیٹی جب شادی کریں گے آگے, جب ایک دوسرے کا ساتھ وہ دیں گے تو بالکل. میم یہ تو بات ہو گئی کہ ایک ماں پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے, لیکن جب ایک بیٹی چاہتی ہے کہ وہ اس ہنر میں ہے, یا کسی کا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے آگے پڑھائی گریجویشن کے بعد کنٹینیو کرے یا اس کو آگے لے جائے, وہ چاہتی ہے کہ میں کوئی ہنر سیکھوں, تو اسے آپ کو کتنا لگتا ہے, جیسے آپ کو کیا لگتا ہے 20 سینچری کا, یہ 21 سینچری کا زمانہ ہے, پہلے پچھلی سینچری ہم نے چھوڑ دی, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری غلطی ایسی ہوئی ہے کہ بیٹیوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا گیا, اب بڑھنے دیا جاتا ہے. لیکن وہ ریشنالٹی اسے نہیں دی جاتی ہے کہ آپ کے پاس وہ دماغ ہے, تم ڈیسیجن میکر ہو, تم لے سکتی ہو ڈیسیجن اپنا یا اپنی زندگی کا کہ تم کیا بننا چاہتی ہو. اگر وہ چاہتی ہے سنگنگ میں نام کمانا تو اسے کہا جاتا ہے اس سے کیا حاصل کرو گی, یہ کیا ہے, کیا ملے گا تمہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں پہ ابھی بھی وہ اس 21ویں صدی میں وہ سوچ کہیں پہ قائم ہے کہ بیٹیوں کو وہ ڈیسیجن میکنگ نہیں دیا جاتا ہے, ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں دیا جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, دیکھیے منزہ, اگر ہم اپنی لیکن بدلاؤ بہت آ گیا, ڈیسیجن وہ لیتے ہیں. اگر ہم میم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو ایک بار میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی, ایک آدھا ریئر کیسز ہے جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا ہے. میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی, اس میں وہ بولتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ کی فیملی میں کتنی لیڈیز ہیں جن کے نام پہ کوئی پراپرٹی ہے. آپ دیکھ لیجئے, not even 1%. گھر بھی ہسبینڈ کے نام پہ, دوسرا گھر بھی باپ کے نام پہ. کتنی ہی لیڈیز ہیں ہماری سوسائٹی میں, I think not even 1%, جن کے نام پہ کوئی پراپرٹی ہے. تو اس جگہ سے کہیں نہ کہیں تو ہماری فیمیلز ابھی پیچھے چھوٹی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے ہم اپنی بیٹی کو گولڈ دے دیں گے, یہ پر کوئی ایسا سالڈ, آپ دیکھیے کئی گھروں میں تو میں نے دیکھا اگر بیوی کے پاس گاڑی ہے تو وہ بھی ہسبینڈ کے نام پہ ہے, بالکل وہ بھی بھائی کے نام پہ ہے یا فادر کے نام پہ ہے. مینز وہ ابھی تھنکنگ ہے کہ ابھی ہے کہیں نہ کہیں پہ وہ تھنکنگ ضرور ہے. ابھی وہ تھنکنگ آنے میں بہت ٹائم لگے گا بیٹا, لیکن میں صرف یہ بولنا چاہتی ہوں آج کل کی جو گرلز ہیں کہ بہت پڑھو, بہت نام کماؤ, لیکن یہ اسکل ایک جب تک اب وہی کھانا کھائے گا اس کنٹری میں جس کے ہاتھ میں اسکل ہے.
بالکل. جس کے پاس اسکل نہیں ہے اس کو آگے روٹی بھی نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری کنٹری میں اتنی پاپولیشن ایکسپلوژن ہو گئی ہے صحیح بات کہ ہے. انیمپلائمنٹ وہ کہتے ہیں نا کہ unemployment ایک بالکل. انار 100 بیمار ہے تو وہ ہو نہیں سکتا، اور ہر کسی کو تو ابھی مطلب ہمارے ملے گا کالج نہیں. میں ایک اگر رجسٹرار کی پوسٹ نکلتی ہے بالکل. تو کم سے کم 20 کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں اینڈ آل ٹاپرز، مطلب وہاں ایک ایک نمبر کے کمپٹیشن لیے بڑھ رہا ہے، کمپٹیشن بڑھ رہا ہے، بہت بڑھ رہا ہے. آپ اس کے لیے کیا سجیسٹ کریں گی اگر اس بیٹی کو وہ چاہتی ہے کہ وہ کوئی اور مطلب کسی اور فیلڈ میں آنا چاہے، لائک سنگنگ میں کہہ رہی ہوں، ڈانسنگ کہہ رہی ہوں، پینٹنگ کہہ رہی ہوں، کیلیگرافی، دیکھیے آج اتنے کل سارے جو آپ دیکھتے ہو جو سنگنگ کمپٹیشن ہوتا ہے، کتنے وہاں بھی لڑکیاں کتنا نام کما رہی ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ مجھے یہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ یہ لگتا ہے، جب میں بات کرتی ہوں اپنے چھوٹے جو ہوتے ہیں مجھ سے کولیگس ہوتے ہیں یا فرینڈس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جانے نہیں دیا گیا اس فیلڈ میں، کہا گیا کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، کیسے دیکھیں گے لوگ، کیسے دیکھیں گے سوسائٹی، تمہیں کیا کرنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو بھی کیسے ہم اس کو بدلنی ہے، سوچ ہمیں بدلنی ہے، وہ کس طرح ہم بدل سکتے ہیں؟ ایک سوچ ہم کس طرح بدل سکتے ہیں؟ کون سے میڈیمز ہو سکتے ہیں، کون سے مادھیم ہو سکتے ہیں جس طرح ہم والدین کی یا انسٹیٹیوشن اویئرنیس کریٹ کرنی ہے لوگوں میں. آپ نے تو اویئرنیس کہا کہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہے، کچھ میڈیمز ہوتے ہیں جس سے ہم اویئرنیس کریٹ جیسے یہاں آج یہ پروگرام کس مدعے پہ ہے کہ کیسے ہم اویئر کریں اپنے جو ہمارے جیسے پیرنٹس ہیں. ابھی تو یہ سب کچھ پیرنٹس تک کی ہے نا، پہلے پیرنٹس تک، اس کے بعد جب ہم بچے کو باہر چھوڑتے ہیں، انسٹیٹیوشنز میں چھوڑتے ہیں، ان کا بھی رول آتا ہے اس میں. میں آپ کو بتاؤں منزہ، مطلب یہ میوزک ایز اے سکھ ہم لوگوں کے اتنا قریب ہے کہ میرے بچے تو 2 سال کے تھے تب سے وہ ریلیجیس میوزک کرتے ہیں، طبلہ، کیرتن، یہ سب صوفی. بالکل. تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک جو میوزک ہے، جیسے آپ لوگوں میں صوفی از سو کلوز ٹو یور ہارٹ، تو اس میں کیا برا ہے؟ اگر آپ جیسے مطلب گرو نانک کا جو میسج ہے وہی تو صوفی میسج ہے، تو اگر اس کو ہم بچوں کو یہ صلاحیت ڈیولپ کریں تو اٹ از ناٹ بیڈ. ہمیں اس کو ایک پلس اینڈ مائنس نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ برا ہے یہ اچھا ہے. دنیا میں کچھ بھی اچھا اور کچھ بھی برا نہیں ہوتا، وہ صرف حالات ہوتے ہیں، وہ اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں. جب کلپنا چاولہ گئی ہوتی اس میں اسپیس شپ میں تو اس کو تب 10 لوگوں نے اس کو بھی بولا ہوتا کہ کہاں جی اس کو بھیج رہے ہیں. بالکل. لیکن آج تو لوگ مرتے ہیں، کوئی جائے نہ مرنے کے لیے، ہماری بیٹی جائے نہ آگے بڑھے نہ، ایسا کام کرے. ریڈی ٹو ڈائی کی کوئی بات نہیں، ہم مر جائیں گے لیکن ہم جائیں گے ضرور. آپ کو کیا لگتا ہے سوشل میڈیا کا یا جو ہمارے پاس پرنٹ میڈیا ہے اس کا کتنا رول ہے، یا آرٹیکلز آتے ہیں، میگزینز آتی ہیں، اس سے ہم کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے آج کل تو سوشل میڈیا ہی زیادہ ہے، پرنٹ میڈیا تو کون پڑھتا ہے؟ بالکل. مجھے تو لگتا ہے اخبار گھروں میں بند ہو گئے، اب تو بند ہو گئے جب سے، اب تو سب کچھ سیل فون پہ ہوتا ہے. لیکن ہاں بالکل یوٹیوب وغیرہ یہ دیکھ کے تو اس پہ ہم یہ پروگرامز کر سکتے ہیں اور یہ اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جو مطلب آپ نکڑ ناٹک جیسے مہاراشٹر میں، میں مدھیہ پردیش میں پڑھی ہوں تو وہاں پر وہ نکڑ ناٹک بالکل کارنرز پہ ہوتے تھے، کرتے تھے، دکھاتے تھے، اویئرنیس کریٹ کرتے تھے. وہ چیز تھوڑی بہت کم ہے. کمیونٹی میں جو ایجوکیشن ہے وہ ہماری یہاں بہت کم ہے، وہ ہمیں آگے لے جانی ہے. بیٹی جب بھی پیدا ہوتی ہے تو ایک مایوسی سی چہرے پہ آ جاتی ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی، ارے اب کیا ہوگا، ہمیں اس کو بدا کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اس کے پیچھے کرنی. اس سوچ کو آپ کو لگتا ہے تھوڑا سا بدلاؤ آیا؟ اگر ابھی بھی بدلاؤ نہیں آیا، مجھے کہیں پہ لگتا ہے ابھی بدلاؤ نہیں آیا، اگر ایجوکیٹڈ ماں باپ ہونے کے باوجود بھی بدلاؤ نہیں آیا کیونکہ بیٹی ہے، اس چیز کو ہم کیسے بدلیں؟ میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں ماں باپ بیٹی کو لے کے صرف ایک چیز کے لیے تھوڑے بادرڈ ہوتے ہیں، وہ ہے سیفٹی. آپ کو پتہ ہی ہے ورلڈ کے حالات کیا ہیں. تو مجھے کئی بار مطلب جیسے میرے کولیگز ہیں وہ ڈسکس کر کے بولتے ہیں کہ نہیں حالات خراب ہیں، بچوں کو باہر، بیٹی کو باہر نہیں بھیجنا. تو میں ان کو بولتی ہوں کیوں؟ حالات تو 1000 سال پہلے بھی خراب تھے. سیتا کو نہیں راون اٹھا کے لے گیا تھا، سب دروپدی کے ساتھ کیا کیا مہابھارت میں. حالات ہمیشہ سے خراب تھے، لیکن آپ نے اپنی بیٹی کو ایسا سمارٹ بنانا ہے کہ وہ ان حالاتوں کا مقابلہ کر سکے. مورل ایجوکیشن دینی ہے. بیٹی جب آپ باہر جاؤ گی آپ کو کیسے کیسے سترک رہنا ہے. میں آپ کو بتاؤں میم، مطلب میں اس وقت یہ وہ جگہ نہیں ہے، بٹ آئی ایم سو پراؤڈ کہ میں ایک سکھ کی بیٹی ہوں. میں آپ کو بتا نہیں سکتی، ہمیں یہ تلوار اندازی بچپن سے سکھائی گئی. ہمیں کبھی نہیں بولا گیا کہ بھائی تم لڑکوں کے ساتھ تلوار بازی نہیں کر سکتے، آپ کبڈی نہیں کھیل سکتے لڑکوں کے ساتھ. نیور. بالکل. ہمیں مطلب
ہمارے بیچ میں مطلب جو ہمارے میں بھی مطلب ہمیں کبھی بولا ہی نہیں گیا کہ آپ کیا یہ لڑکیوں والے لڑکوں والے کام کر رہی ہے. مطلب ہمیں بچپن سے ہی یہ چیز سکھائی گئی کہ آپ نہیں اگر آپ کو تلوار چلانا سیکھنا جاؤ سیکھو. وہ لڑکی بھی کر سکتی ہے. یہ باعث نہیں ہے کہ لڑکے کے لیے ہے یہ اور یہ لڑکی کے لیے, ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی تو ڈفرینس وہ سوچ آپ میں پہلے سے ہی بچپن سے ہی ڈالی گئی ہے, یہ بچپن سے ہی آپ کو یہ سوچ اور آگے جا کے وہ آپ لے جا سکتی ہے. بالکل مجھے اپنے لگتا ہے بچوں کو کچھ میں بھی اب میں پنجاب کا کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ اب وہاں فیمیل فیٹوسائڈ کے چکر میں تھوڑا سا بدنام ہو گئے کلچرل وہ, پر مجھے نہیں لگتا کہ کبھی سکھ گھر میں آپ دیکھو گے کہ بیٹی اور بیٹے میں کوئی فرق ہے. بالکل. اگر ہم دیکھیں ریلیجنس کو لیں گے, اگر آپ جس طرح بات کری تھی ریلیجنس کو لیں گے, ریلیجنس کا کیا رول رہتا ہے, مذہب کا کیا رول رہتا ہے. حالانکہ ہر کوئی مذہب کہتا ہے بیٹی کو عزت دیتا ہے, لیکن آپ اس ٹائم دیکھتی ہیں ان انسٹیٹیوشنس کا کیسا رول رہے گا. اگر یہ سرمنس بھی دیتے ہیں, فتوے بھی دیتے ہیں, کیا ان کا کوئی رول رہے گا کہ اس بیٹی کو آگے چلانے میں سوسائٹی میں عزت کے طریقے سے, کیسا لگتا ہے, کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ ان کا بھی رول ہے. بالکل, کیونکہ آپ دیکھتے ہو جب بچے کو جب اسکول جاتا ہے, اگر آپ اس کو کہو گے یہ ادھر 1 ہے, وہ بولے گا نہیں میڈم نے مجھے 2 بولا. اگر ہماری ٹیچر وہ رول ادا کر سکتی ہے بالکل اس کے لیے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے. ہر کوئی ریلیجن تو یہی کہتا ہے کہ بیٹی جو ہے مطلب وہ جو ہے برابر ہے لڑکے کی, کیونکہ دونوں انسان ہیں. دیا ہمارے اسلام نے. بالکل. ابھی لیکن وہ مجھے کہیں نہ کہیں پہ ابھی بھی یہ سوچ لگتی ہے, جب میں بھی پڑھتی ہوں کہ آپ جس طرح کہہ رہی تھی پنجاب میں ہے ایک بیدیز ہوتی ہے, ایک کمیونٹی ہے بیدیز کی, ان کو کوری مار کہتے ہیں. جب بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے مار ڈالتے ہیں. پہلے ابھی بھی ہوتا ہے, ابھی بھی کہیں نہ کہیں پہ ہوتا ہے, بہت زیادہ ہریانہ پنجاب میں ہے, اس کے باہر بھی ہوتا ہے, مدھیہ پردیش میں بھی ہوتا ہے, کشمیر میں بھی ہوتا ہے, چپ چپ بھی ہوتا ہے. بڈگام میں اٹ واز لائک یہاں مطلب وہ میں آرٹیکل پڑھی گریٹر کشمیر میں وہ آرٹیکل تھا. ہاں اٹ واز اے شاک فار می, کیونکہ میرے لیے میں نہیں مانتی تھی کہ مسلمز بھی فیمیل فیٹوسائڈ کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا. لیکن وہ آرٹیکل جب میں نے بڈگام ڈسٹرکٹ کا پڑھا, کہہ رہے ہیں وہاں تو فرام سو مینی ایئرس گرلز غائب ہی ہو گئی ہیں. بالکل, یہ تو ہوتا ہے, چوری چوری ایسے کام ہوتے ہیں جو غیر قانونی ہوتے ہیں یا ہو جاتے ہیں. وہی میں آپ سے کہنا چاہتی تھی کہ ریلیجنس جو ہے جنہوں نے ہمیں پہلے سے عزت دی ہے, بخشی ہے کہ بیٹی جو ہے وہ برابر ہے لڑکے کے, آگے بڑھ سکتی ہے. حالانکہ عرب میں بھی اگر آپ دیکھیں گے بیٹیوں کے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ ان کو مارا جاتا تھا, لیکن اب کیسی سوچ آئی ہے. لیکن ڈفرینس آپ کو لگتی ہے 20th سینچری میں اور اب 21st سینچری میں کوئی ڈفرینس آپ کو نظر آتی ہے یا سیم کی سیم ویسی ہے؟ اب تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. مطلب آپ ہمیں ہی دیکھ لیجئے, ہم یہاں آئے ہیں, آپ ہم سے بات کر رہے ہیں. ہمارے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے ہمیں اجازت دی. آپ دیکھیں آپ کے ماں باپ نے بالکل کہ ہم بات کر سکتے, سوچ تو بدل گئی. ہمیں اس کے علاوہ اب ایک انڈیویجول کو کیا کرنا چاہیے اس بیٹی کے لیے کہ اس کی صلاحیتیں اور مضبوط ہو اور آگے بڑھ سکے؟ کیا کرنا چاہیے ایک انڈیویجول لیول پہ؟ میں آپ سے نسرین میم جاننا چاہوں گی, انڈیویجول انسان کو فری یہ رکھنا چاہیے. اس کو یہ نہیں وہاں نہیں جاؤ, یہاں نہیں آؤ. جیسے میں ہوں, میں نے کو ایجوکیشن میں پڑھا ہے, مطلب یہاں سوچتے کہ کو ایجوکیشن میں, لیکن میرا یہ جو مورل ایجوکیشن میرے گھر والوں نے مجھے دیا, نہیں جی اگر ایسے ہے ایسے رہنا ہے, بس اس کو فری چھوڑ کے اس کو سکھانا ہے کہ نہیں لڑکوں کے ساتھ چلو لیکن اپنا یہ رکھو ٹھیک. بالکل, جو آپ کو مطلب آپ بچوں کو بھی وہی درس دیتی ہوں گی کہ اگر آپ کو جانا ہے, آپ کا فیلڈ یہ ہے, آپ اس کو چنیں, لیکن جس طرح اپنے جو بھی آپ کو کرنا کرو, لیکن سوسائٹی میں اپنا نام روشن کرو, زندہ رکھو. اور میم اگر ہم دیکھیں کہیں نہ کہیں پہ ماں کے بعد ایک والد کا اگر رول دیکھیں, والد ماں اگر بول دیتی ہے کہ ٹھیک ہے تم اگر یہ کرنا چاہتی ہو کر سکتی ہو, کہیں نہ کہیں پہ وہ میل ڈومیننسی آ جاتی ہے کہ مرد کہتے ہیں اسے کس لیے کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, کس لیے جا رہی ہے یہ. ان کی سوچ میں ہم کیسے بدلاؤ لا سکتے ہیں, کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے ان کو کرب کرنا, مولڈ کرنا. جیسے مطلب میں اب میرے بیٹے ہیں تو میں ہمیشہ ان کو یہ بولتی رہتی ہوں کہ یو ہیو ٹو ٹریٹ یور اسکول گرلز ایز یور ایکولز. تم اپنے اسکول کلاس میں جو تمہاری لڑکیاں ہیں ان کو تم نہیں کہہ سکتے ہیں یہ کیا ہے, they are as good as you, they are in fact better than you. آپ ہر اسکول میں دیکھیے ٹاپر گرلز ہیں. تو بس یہی ہے کہ ان گرلز کو ہمیں تھوڑا ایک تو فزیکلی ایز ویل ایز اسپرچولی اینڈ مینٹلی اسٹرانگ بنانا ہے, تاکہ وہ اگر کسی بھی سچویشن میں پھنس جائیں وہ نہیں ڈرا کے نہیں رکھنا, ڈر کے نہیں کہ ہائے وہاں جائے گی تو یہ ہو جائے گا. اب سڑک پہ جائے گی تو کتا تو کاٹ سکتا ہے نا, بالکل.
تو صحیح اس کو بات ہے۔ جسٹ بیکاز کہ وہاں کتا ہے تو تم اس کو تمہیں جانا ہی نہیں ہے، جاؤ۔ اس راستے جانا ہی نہیں ہے، تو ان کو مقابلہ کیسے نکالنا ہے، حالاتوں وہ کے ساتھ مقابلہ کیسے کرنا سکھانا، کرنا، کیونکہ جو گرلز کو یہ سکھایا نہیں جاتا ہے نا منازع، پھر وہ آگے جا کے بہت مشکل ہوتا ہے۔ بالکل جی میم، کیونکہ وہ پھر کسی جگہ ایڈجسٹ نہیں، شاید فیل کرتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ شاید میں اس بات لائق کرنے نہیں کا، ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، وہ شاید مجھ سے زیادہ وہ ہے، ایک مجھ جو سے بہتر ہے، انفیریورٹی کمپلیکس میں ہے رہتی وہ ہے، پیرنٹس کو اس میں بچے میں نکالنی نکالنا ہے، نکالنی ہے، کہ آپ اسکولز کو جا بھی نہیں نکالنی ہے، آپ کو فیملیز، جانا نہیں ہے، آپ کو بالکل، وہاں نہیں جانا ہے۔ فیملیز کو بھی نکالنی ہے، جیسے میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کانفرنسز پہ Attend جاتے کرتے ہیں، ہیں، کرتے ہیں، تو میں زبردستی بھیجتی ہوں، میں بالکل۔ کہتی ہوں جاؤ ڈانس پروگرامز میں پارٹ لو، لو۔ ٹھیک، خالی کلچرل پڑھائی ہی تھوڑی ہے ایکٹیویٹیز جو زندگی میں۔ اسکول میں، That's کالج میں، پروفیشنل کالج میں ہے، ان میں ایکٹیو رہو۔ بالکل۔ آپ کو کیا لگتا ہے لٹریچر کا کتنا رول ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں فلاسفیز آئی، اسکولز آئے، کیمبرج اسکولز آئے، سبالٹن اسکولز آئے، یا لٹریچر دیکھا ہم نے پلیٹو کا دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹی جو ہے بیٹے کے برابر ہے، اتنے سارے فلاسفرز نے اس وقت کی سینچری میں دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے کہیں نہ کہیں پہ، یا بچوں کو شام کو ایک چھوٹی چھوٹی بکلیٹس دینی چاہیے جہاں پہ لڑکی دیکھے کہ سچ میں میرے رائٹس کیا ہے، میرے حقوق کیا ہے، جس سے اویئرنیس ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کو تو بولنا چاہیے نا، اسکول میں بھی اور گھر میں پیرنٹس کو بھی، کیا ہے آپ کے رائٹس، آپ مطلب اکنامک اور سوشل امپاورمنٹ ان کو دینا۔ میری ایک جج فرینڈ ہیں، جی، وہ ہمیشہ ایک چیز بولتی ہیں کہ ڈاکٹر سندیپ، میں ایک چیز میں نے سیکھی ہے، چاہے کسی بھی پروفیشن میں ہو لڑکی، لیکن اس کو وکالت پڑھنی چاہیے۔ ہاں، اس کو کیونکہ آگے چل کر وہ بہت کام آتا، She should know her rights and her duties۔ بالکل، مینس دونوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے اور آپ نے روشنی ڈالی اس بہت اہم موضوع پہ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو پھر سے دعوت ضرور دیں گے اور آپ سے بہت بات چیت کریں گے اس پروگرام میں۔ ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں ہمیں دیکھ رہے تھے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے مہمانوں کے ساتھ نئے ہفتے، تب تک دیجیے ہمیں اجازت، رکھیے اپنا ڈھیر سارا خیال، خدا حافظ۔